अजीज़ान मन किस्सा ज़्यादा पुराना नहीं है। कुछ ही दिनों पहले की बात है। एक 3 स्टार हाज़िर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स थे जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के अंदर। इस्लामाबाद पुलिस का नाका लगा होता है, वहाँ पे उनको रोका जाता है एक बड़ी-सी कार के अंदर। उनके पास होंडा अकॉर्ड कार होती है काले रंग की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और वो कार खुद ड्राइव कर रहे होते हैं। जनरल साहब जो हैं उनकी पेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग तक गया होता है ना, सीट मैक्सिमम पीछे की होती है, फिर भी स्टीयरिंग को लग रहा होता है उनका पेट। और उसके साथ-साथ जनरल साहब जो है वो नशे के अंदर धुत होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस वालों को तो आपको पता होता है पुलिस वालों को कि क्या खानी है, क्या नहीं है, शीशा नीचे आता है, बू का भभका आता है। जनरल साहब की बोतल सामने पड़ी होती है, किसी को नहीं पता होता जनरल है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है सिविलियन कपड़ों के अंदर है, काली नंबर प्लेट सिविल नंबर प्लेट वाली काली गाड़ी है। साथ एक खातून बैठी होती है, खूबरू खातून मिडल ऐज की। और जनरल साहब नशे में धुत होते हैं। अब उनको बेचारों पुलिस वालों को क्या पता कि नशे के अंदर जनरल है। तो उसको कहते हैं गड्डी साइड ते ला तू, ए की ड्रामा है तेरा। जनरल साहब पड़ जाते हैं, वैसे भी नशे में होते हैं और साथ उनके जो बैठी होती हैं मोहतरमा, बाद में पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड है। तो जनरल साहब मतलब शादीशुदा हैं, बाल-बच्चेदार हैं जनरल साहब बाय द वे। मैं उनके बच्चों को भी जानता हूँ, आपा को भी जानता हूँ, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। एक जनरल साहब हैं जो साबका डीजीआईएसआई थे, इसी दौरान उनकी तशरीफ के अंदर गोली लगती है और वो भी हमारी आपा मारती हैं क्योंकि उनकी हरकतें जो होती हैं वो आप समझ जाएँ किस किस्म की होती हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो भी ब्रिगेडियर साहब की बेटी होती हैं, जनरल साहब की जो वाइफ़ हैं, वो एक किस्सा ही अलग है, किसी और दिन सुना देंगे, लेकिन इस वाक़ये के ऊपर भी मैं आऊँगा, उसको टच कर लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि मौज़ू से रिलेटेड है दोनों चीज़ें। जनरल साहब को कहते हैं कि ओए तेरी ऐसी-तैसी, मैं तो जर्नैल हूँ। बहरहाल जब जनरल का नाम आता है, गाड़ी-शाड़ी वो देखते हैं, तो वायरलेस किया जाता है एएसपी साहब को, सेक्रेटेरिएट थाने के जो एएसपी हैं, उनको कहा जाता है कि एक बंदा है सर, लगदा तो नहीं लेकिन कहना मैं जर्नैल हाँ। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर वो कहता है जी मैं तो जर्नैल हूँ और इस सारी सिचुएशन के अंदर माज़रत चाहता हूँ, दरमियान में डिसरप्शन होगी। कर्नल अकबर की कॉल आ रही थी, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी नसीब करे। मैं इस रिकॉर्डिंग के बाद उनसे बात करता हूँ और इस किस्से के ऊपर उनको भी बुलाऊँगा अगर आप चाहेंगे तो। वो जानते हैं ज़ाती तौर के ऊपर उस जनरल को। तो पुलिस वाला कहता है यार मैं तो जानता ही नहीं है कौन है। ब पुलिस वाला कहता है सर एक बंदा है, कहंदा मैं जरनैल हाँ, लगदा ते नहीं किधरों भी। जरनैल बड़े आपने देखे होंगे आजकल खास तौर के ऊपर है, माल बहुत आ गया। कहते सर शराब पी रहा है और साथ खातून भी मौजूद है, ज़नानी भी है। एएसपी कहता है, कह रहा है जरनैल हूँ, एसपी कहता है ले आओ थाने। जनरल साहब तब जाते हैं, इतनी देर में ज़ाहिर-सी बात है कॉल जब ओपन चल रही होती है तो उसको मिलिट्री पुलिस भी मॉनिटर करती है इस्लामाबाद के अंदर और 408 इंटेलिजेंस बटालियन को पैगाम जाता है फौरी तौर के ऊपर आईएसआई वगैरह की तरफ से कि जी ये कोई कॉल चल रही है, कोई जनरल है, पहुँचे वहाँ पे। मिलिट्री पुलिस भी पहुँच जाती है दस्ती और 408 इंटेलिजेंस बटालियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की ऑफिसर्स को लुक आफ्टर करती है, वो लोग भी पहुँच जाते हैं स्पीडो स्पीड। पता चलता है कि जनरल साहब तो वाक़ई सच बोल रहे थे, तो जनरल हैं, 3 स्टार जनरल हैं बाकायदा तौर के ऊपर और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं जीएचक्यू में। अब रोला नया पड़ जाता है, रोला पड़ता है ये सारा का सारा, तो फिर जनरल साहब को तो फ़ौरन वो छुड़वा के ले जाते हैं, लेकिन आर्मी चीफ को फ़ौरन बताया जाता है कि ये हुआ है। आर्मी चीफ तप जाता है, वो कहता है कि यार ये इसने दिमाग खराब किया हुआ है। आर्मी चीफ के 2 भाई हैं, वो भी उसी जनरल के जो ठेके, वो जनरल फ़ौज के ठेके देता है असल में। तो वो ठेके जो हैं वो फ़ौज के, वो मुबैना तौर के ऊपर आर्मी चीफ साहब के भाइयों को मिले हुए होते हैं। बहरहाल आर्मी चीफ साहब ऑर्डर देते हैं कि खबरदार इसकी रिटायरमेंट में 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने दफ्तर नहीं आएगा, उसके बाद रिटायर और दफ़ा हो जाए। बड़ी बात है, आर्मी चीफ कह रहा है भाई, वो बॉस है पूरे पाकिस्तान का। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, सिर्फ 3 दिन वो जनरल साहब दफ्तर नहीं आते और 3 दिन बाद अपनी गाड़ी पे झंडे-वंडे लगा के दफ्तर पहुंच जाते हैं, जीएचक्यू के अंदर एंट्री देते हैं, फौरन रिपोर्ट जाती है, एडजुटेंट जनरल को बताया जाता है कि ये आ गया जनाब, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को बताया जाता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो कहता है यार मेरी से जान छुड़ाओ। उसको पता होता है कि आर्मी चीफ के भाइयों का इसके साथ क्या ताल्लुक है। वो साइड पे निकल जाता है, एडजुटेंट जनरल के गले के अंदर जो है वो फंस जाता है मामला आके, एडजुटेंट जनरल उसको बुलाता है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, एडजुटेंट जनरल से मिलने चला जाता है।
یا فون پہ بات ہوتی ہے، یہ تو نہیں پتا کیونکہ آپریٹر سن رہے تھے، لیکن مکالمہ یہ ہوتا ہے ایڈجوٹنٹ جنرل اور ان کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو آرمی چیف نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ دفتر نہیں آئیں گے، آپ آئے کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے بات سن میری، تو بھی اس کا پرنسپل سٹاف افسر ہے آرمی چیف کا، اور میں بھی پرنسپل سٹاف افسر ہوں، اور اگر میں یہ کام کر رہا تھا اور اگر میں پکڑا بھی گیا ہوں تو اس کا کام ہے مجھ سے ڈائریکٹ بات چیت کرے، تم دفعہ ہو جاؤ سائڈ پہ۔ اس بات چیت کے درمیان میں بڑی کوآرڈینیٹڈ موو تھی، جنرل صاحب آرمی چیف کے بھائی جو ہیں وہ انٹری دیتے ہیں ان کے دفتر میں، اور ان کے گوڑے گٹے دباتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے راز ہوں گے ان جنرل صاحب کے پاس۔ تو پھر ان پرنسپل سٹاف آفیسر کو بلاتے ہیں جنرل صاحب، اور بڑے غصے کے اندر، اور وہ آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے موجودہ آرمی چیف کی طرح سوٹے پہ سوٹے پہ سوٹے لگاتے ہیں، اچھا سوٹے لگا کے تپے ہوئے بیٹھے ہوئے اور آتے ہیں، اور کہتا ہے وہ آتا ہے آ کے سلوٹ مارتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پرنسپل سٹاف آفیسر کو 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کو کہتا ہے کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جواب میں دیکھنے والے کہتے ہیں، کیونکہ اور بھی دیکھنے والے موجود تھے، کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جواب میں پرنسپل سٹاف آفیسر ان کا جنرل کہتا ہے کہ سر یہاں پہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی کام ٹھیک ہو رہا ہو تو۔ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ آئی ایس پی آر ڈرامے بناتا ہے، ان ڈراموں کے اندر خوبرو اداکارائوں کو لاتا ہے، اور وہ اداکارائیں جو ہیں ایک آرمی چیف کو پسند آتی ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی پسند آتی ہیں۔ سیکٹر کمانڈر اور آئی ایس پی آر کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ ان کو ذرا میٹنگز کروائی جائیں آرمی چیف صاحب سے علیحدگی کے اندر۔ علیحدگی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور باتوں سے بہت بڑھ کے باتیں ہوتی ہیں۔ اب آرمی چیف تو اس کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان میں سے کیمپ میں سے کوئی بتا دیتا ہے، لیک ہو جاتی ہے۔ ان ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے مبینہ طور کے اوپر بٹک کے اندر، کولے کے اندر گولی لگتی ہے مبینہ طور پہ، وہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ سی ایم ایچ کا پورا وی آئی پی ایک پورا ونگ بند کر دیا جاتا ہے، ان کو آپریشن ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو شٹکا پین ہو گیا ہے۔ اب شٹکا پین کے لیے ان کی سرجری کی گئی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات اس طرح کے، اور میں جرنیلوں کے ذکر کر رہا ہوں، کپتانوں کو تو معاف ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ینگسٹرز ہیں، ابھی جوان ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے چھڑے بندوں کو بہت سی چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ ہم تو یہ بڑے بابوں کی بات کر رہے ہیں جو آج دن تک یہ جنرلز، جب ہمارے سٹاف آفیسرز تو ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں، جب ویاگرا نہیں آئی تھی تو ایک دوسرے کے لیے گولیاں لے کے آتے تھے، طاقت کی دوائیاں جو ویاگرے کا کام کرتی تھیں، اور میں عینی شاہد ہوں اس بات کا، اور میں ظاہری بات ہے سٹاف آفیسرز جو ہوتے ہیں، جو اے ڈی سیز اس وقت کہلاتے تھے، وہ آس پاس ہی پھر رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں شغل میلہ گپ لگا ہوتا ہے کہ باہر جو بھی جاتا تھا ایک دوسرے کے لیے یہی لاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں، یہی جرنیل، یہی چیزیں جو ہیں، اب یہ جو گولی لگی تھی نا جی کولے کے اوپر، جنرل صاحب کی شکایت ایم آئی نے، کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور لاڈلے بھی تھے آرمی چیف کے، آرمی چیف کو شکایت لی گئی، تو آرمی چیف نے کہا یار کیا کرو، اس کی بیوی دیکھی ہے کتنی موٹی ہے، اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ذہنیت بتا رہا ہوں، یہ ذہنیت ایک اوور نائٹ تو نہیں آئی نا جرنیل کی، جرنیل ٹاپ کے اوپر ہے، یہ پوری نیچے سے اوپر تک کسی ذہنیت کو لے کے، یہ جو پرفیکٹ اسپیسیمنز ہوتے ہیں اس فوج کے، وہ جرنیل بنتے ہیں۔ صبح آپ کو آیتیں سنائیں گے حلق سے نکال کے، شام کو وسکی پینی ہے۔ I'm an eye witness، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب آرمی چیف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے، نیچے پھدو اسی طرح فٹ کیا جاتا ہے، فوجی جوانوں کی برین واشنگ اسی طرح کی جاتی ہے، جو کہ آج کل بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے، لیکن آرمی چیف صاحب آتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کو رٹا مروا کے سیویاں کھلا کے حفظ کرایا گیا تھا، اور وہ اس نالج کو استعمال کرتے ہیں، غلط سلط آیتیں سناتے ہیں اور ترجمے بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے اور یہ اللہ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی، اس کو ہم عوام کے سامنے لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اس کے آپ پرکھ لیتے ہیں، آپ کو یزید، وقت کا یزید بولا جاتا ہے، تو ہم کہلاتے ہیں جناب، آپ کی سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں کہ کیا وقت کا یزید سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، ہم پول کروا لیتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ دی عاصم منیر صاحب نے کہ یہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو میں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے اسی کانٹیکس کے اندر دیا ہے، پتہ چل جائے نیچے سے لے کے اوپر تک یہ کام اگر چل رہا ہے تو تبھی ایکسیپٹیبل ہے۔ اور
اب یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کیا یہ سچ بول رہا ہے. انگریزی میں اگر آپ کو نہیں پتا تو the question was that is the Yazid of our time speaking truth or lying. This is the army of Allah. Our soldiers fight in the name of Allah. Field Marshal Asim Munir made this statement. And I asked, this is the vote, 5,112 votes in 24 hours. There were two options. He's lying. He's speaking a truth. فوج اللہ کی فوج ہے, ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں. فیلڈ مارشل آصم منیر پہلی چیز ہے جھوٹ بول رہا ہے, دوسری چیز ہے سچ بول رہا ہے. 95% لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. 95% people say he's lying. ٹھیک ہے, دس از اے ووٹ, یہ سامنے آپ کے لگا ہوا ہے, یہ ایکس کے اوپر میرے پروفائل کے اوپر موجود ہے, اس ریکارڈڈ ووٹ ہے. اب اس ووٹ کو اگر دیکھا جائے, رزلٹ تو سامنے آ گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اس امپریشن کے ہوتے ہوئے جنرل احسان کو اور جنرل کیانی جو ہے, ہر آرمی چیف کا ویسے تو کوئی گاڈ فادر ہوتا ہے. جنرل باجوہ کا ان کا سسر تھا گاڈ فادر, اعجاز امجد صاحب میجر جنرل تھے, وہ بھی انہوں نے ان کو گروم کیا, ان کو بنایا, ان کو آرمی چیف تک پہنچایا. دونوں کو عاصم منیر نے سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی بات چیت نہ ہو سکے. ظاہری بات ہے وہ بات کرنا چاہتے ہوں گے, فوجی کمیونٹی نے ان کو پریشر دیا ہوگا, وہ بات کرنا چاہتے ہوں گے, اپنا وہ رکھنا چاہتے ہیں, رکھ رکھاؤ, انہوں نے لوگوں کے جنازوں میں شادیوں میں جانا ہوتا ہے, لیکن یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, ان کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے. عاصم منیر صاحب کے سسر بھی فوجی نہیں ہیں, رہتے فوجی کالونی کے اندر ہیں, پنڈی کے اندر, لیکن فوجی ہیں نہیں. اچھے گھرانے سے تعلق ہے, وہ سٹیپنگ سٹون کا کے طور پہ استعمال کیا گیا. اس لیے ارم آپا کا بڑا انفلوئنس ہے عاصم منیر صاحب کے اوپر. عاصم منیر جب فیلڈ کمانڈر FCNA تھا تو ارم آپا کو میس کے اندر بڑا, یہ کھلے عام قصہ ہے, یہ کوئی فوج کے اندر ہر کسی کو پتا ہے کہ جی گلگت کے اندر میس کے اندر کوئی رینوویشن چل رہی تھی اور GOC نے بھی آنا تھا, اور آپا پہلے آ گئی. ارم آپا نے کہا کہ یہ پردے مردے چینج کرو, یہ کرو. انہوں نے کہا جی جنرل صاحب سے پوچھیں گے. جنرل صاحب اتنی دیر میں آ گئے. ارم آپا نے کہا اس کو کچھ نہیں پتا, میں کہہ رہی ہوں وہ کرو. اور میرے خیال میں ارم آپا جو ہے وہ, یہ قصہ فوج کے اندر یہ مجھے اینی شاہدوں نے براہ راست بتایا, جن کو میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں, اور یہ فوج میں بڑا مشہور تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ ارم آپا اور ان کی فیملی کو انہوں نے اسٹیپنگ سٹون کے طور کے اوپر استعمال کیا, اور اب ظاہری بات ہے کہ وہ شائن ختم ہو رہی ہے تو ان کے نئے قصے چل رہے ہیں, نئی خبریں آ رہی ہیں. اس کے اوپر تو ہم نے بات نہیں کرنی, لیکن ان کے معاشقوں کے قصے تو سامنے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی فوج ہے, کہاں سے اللہ کی فوج ہوگی سر؟ اور پھر آپ نے سر لگایا ہوا ہے جنرل کیانی. اچھا, ان کے گاڈ فادر نہیں ہے جو میں بات کر رہا تھا, تو جنرل کیانی ان کو مشورے دیتے ہیں. وہ گاڈ فادر اس چیف کے بن جاتے ہیں جس کا سسر یا جس کا والد جو ہے وہ فوجی افسر یا جرنیل نہ ہو. فوج میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم جرنیل کے بیٹے نہیں ہو تو یہ تمہارا قصور نہیں ہے, لیکن اگر تم جرنیل کے داماد نہیں ہو تو یہ تمہارا قصور ہے. ٹھیک ہے, تو اس قصور کی جو ہے پاداش کے اندر جو داماد سسر بنا لیتے ہیں, یہ جنرل کیانی کو بنا لیا انہوں نے. جنرل کیانی ان کو مشورے دے رہے ہیں, سر آپ مشورے دے رہے ہیں, سب کو پتا ہے فوج کے اندر اچھے مشورے آپ دیتے ہیں, بالکل آپ مشورے سب کو دیتے ہیں, جب پھنس جائے کوئی تو. آپ نے ہی جو ہے وہ مشورے دیے تھے, اور جنرل اعجاز امجد نے بھی دیے تھے کہ یار ایکسٹینشن اگر نہیں ملتی تو چپ کے سائٹ کے اوپر ہو جاؤ جنرل باجوہ کو. ٹھیک ہے, عمران خان کو تو انہوں نے راضی پھر بھی کر لیا تھا. دوسرا جنرل احسان ہے, جن کا کیا میسو فارم ہاؤس ہے, وہ میں دوسرے ویلاگ میں اس کا ذکر کروں گا, اسلام آباد میں بھی اور مردان میں بھی. سر کیا بات ہے آپ کی, آپ کے لش پش فارم ہاؤس میں ہم بھی بہت دفعہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہم نے گپ ماری ہوئی ہے. آپ اس وقت ایک نیا نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی فوج ہے, یہ ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں, جو یہ عاصم منیر بول رہا ہے, اور آپ ان کے قصے پاری نہ بتا رہے ہیں کیونکہ اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب 3 سٹار سے 4 سٹار کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے, لیکن دس از دا ریالٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے, آپ گانا بجانا, ایک طرف اللہ کی فوج اللہ کے سپاہی بولتے ہیں, دوسری طرف ناچ گانے کا پروگرام کانسرٹ کروا کے لوگوں کو بلا کے اس کی ویڈیوز لگاتے ہیں, تو ہم نے جو ہے وہ ایک کروایا ہوا ہے. ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں میں. جی, تو گانے بجانے کا ذکر ہوا تو پیچھے گانا بجانا آٹومیٹکلی چل پڑا. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر گھسا ہوا ہے, لیکن بہرحال اینٹی وائرس میں نے رن کر لیا, لیکن آپ کے میلویئر وائرس میرے اوپر اثر کوئی نہیں کرنے والے. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو جاتے جاتے, آپ لوگوں کو جہاں پہ چورن جو بکتا ہے اس کو اس کے حساب سے بیچتے ہیں. جو لوگ مذہبی ہیں, جو غریب طبقہ خاص طور کے اوپر ہے, ان کو مذہب کا چورن بیچتے ہیں. جو مڈل کلاس ہے یا افسر طبقہ ہے, جوانوں کو آپ برین واش کر رہے ہو مذہب کے نام کے اوپر,
اور جو افسر طبقہ ہے اس کو آپ برین واش کانسرٹس کے نام کے اوپر کر رہے ہو، مڈل کلاس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو، جو کہ روز بروز شرنک کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں، وہ تو پھر بھی آپ کو جو لوگ نظر آتے ہیں، کانسرٹ ہم کروا رہے ہیں، اپنے پانڈ بلا رہے ہیں، مراسی بلا رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں خود جو ہے بڑے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، آرٹسٹ کو، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آئی ایس پی آر کے پے رول کے اوپر خاص طور کے اوپر بانڈ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو جب آپ بلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قوم تمہارے ساتھ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے اس کے اوپر بھی کروا لیا. آپ کے ٹارزن آتے ہیں اور وہ سارا نیریٹو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اس کے اوپر بھی ایک کروا لیتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر، عوام کو سمجھ ہوتی ہے، پول کروا لیتے ہیں. پول ہم نے کروایا کہ ہماری قوم کو پھدو بننے کا شوق ہے یا مجبوری ہے. This is the funniest result, honestly. 30% کہتے ہیں جناب کہ مجبوری ہے، اور 70% کہتے ہیں پھدو بننے کا شوق ہے. سیٹسفیکٹری بات چیت ہے، چلیں یہ تو سٹائر ہے. لیکن یہاں پہ مجھے بتائیں کہ 95% لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو تم کہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر. یہ 5% جو کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہو، یہ کون ہے؟ یہ کوفے والے ہیں. کوفے والوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا، اور یہ ہیں تو 5%، لیکن یہ اس ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہیں جن نے 95% کو کیپچر کیا ہوا ہے اور ان کو روٹی کپڑا اور مکان کے اندر پھنسایا ہوا ہے. اور جرنیل صاحبان جتنے ان کے قصے میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہیں کہ جرنیل صاحبان مل کے یہ کہانی چلا رہے ہیں، اپنی دوبارہ عظمتیں بتا رہے ہیں. جوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے نیچے بیٹھ کے. اوئے اوئے آپ لوگ تو بیٹا جو ہے سارے کے سارے یہ تو اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے، ان کا برین واش کرو. اور گراؤنڈ کے اوپر جو اصل کہانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. اور اوپر والوں کو ناچ گانا دکھاؤ، کانسرٹ کراؤ، ان کو یو این کے جی ٹورز کے اوپر بھجواؤ، ان کو ڈالر شالر دے دو، ان کو بتاؤ بیٹا گاجر دکھاؤ. گاجر کے اوپر وہ لوگوں نے کام کرنا ہے، ظاہری بات ہے. اور گاجر جو ہے جب تک موجود ہے وہ ان کا کام چل رہا ہے. اب مذہبی جنگی جنون کو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی وہ صرف بہت ہی 5% ہیں وہ لوگ. 95% میں وہ جوان آتا ہے جس کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو مذہبی جنگی جنون کا چورن بیچا جا رہا ہے. جرنیلی کرپشن آپ کے سامنے، سابقہ 4 سٹار جو جرنیل ہیں وہ جو ایکشن کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. کیا یہ اللہ کی فوج ہے؟ جواب آپ کے سامنے ہے. جوان بھی مانتے کوئی نہیں ہے سر. جس دن ان کو موقع مل گیا، کس دن موقع ملے گا، قوم دعائیں کر رہی ہیں، اللہ تو سننے والا ہے، سنے گا. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کا کیا اس کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس پول میں حصہ نہیں لیا. کیا یہ اللہ کی فوج ہے؟ مجھے بتا دیجیے گا. کیا یہ اللہ کی فوج ہے؟ جس طرح عاصم منیر کہتا ہے ہمارے سپاہی اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں، جس طرح عاصم منیر کہتا ہے، آپ ہی بتا دیں جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. کوفے والوں نے جو کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اب آپ بتائیں آپ حسینی ہیں یا کوفے والے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.